कर रही थी नून लीग, आपके इल्म में आ गया कि इस केस के पीछे PMLN का पूरा एक इंटरेस्ट है। एक पूरा मरियम सफदर ने एक सेल बनाया हुआ है जो अकबर एस बाबर के लिए काम कर रहा है। पहले वो सेल काम कर रहा था, अकबर एस बाबर को जो है वो पैसे फराहम किए जा रहे थे नून लीग की जानिब से। अब जो है वो उनके ओहदेदारान जो साहबका वज़रा हैं उनके, आपने देखा कि मरियम औरंगज़ेब भी केस की समाअत में आई। आज एहसन इकबाल साहब आए हुए थे, बड़े शौक से आए, 100 बार आए। हमें इनके आने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन खुल के आए ना। ये छुप छुप के आने का क्या फ़ायदा होता है? ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है, पता चले। अब मेरा तो सिर्फ बुनियादी सवाल ये है कि PTI का केस इलेक्शन कमीशन सुन रहा है। इसी इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी स्क्रूटनी कमेटी बना रखी है और कानून के मुताबिक बना रखी है। अब मैं इनको ये चैलेंज कर रहा हूँ, एहसन इकबाल आए, मरियम औरंगज़ेब आए, मरियम सफदर खुद आए, ये अपने उन अकाउंट्स का सबूत लेकर आए जो इन्होंने छुपा रखे हैं। आज तक पता नहीं चला कि नून लीग को जो है वो फंडिंग कौन देता है। ये कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नून लीग को फंडिंग देते हैं, जो नून लीग ने UK के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है, USA के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बना रखी है। वो कौन से ऐसे लोग हैं जो इनकी पार्टी अकाउंट में पैसे डालते हैं? पैसे डालने के ऊपर कोई 5 करोड़ फंड देता है, किसी को मशीरे हवाबाजी बना दिया जाता है। जो पिंडी का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप लैंड ग्रैबर होता है वह 10 करोड़ देता है। उसके बाद करोड़ों रुपए की ऐसी रकूम है, 64 करोड़ रुपया, जिसका आज तक कोई हिसाब किताब नजर ही नहीं आ रहा। कोई शनाख्ती कार्ड ही मौजूद नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। और माजी इनका ऐसा हो कि उसामा बिन लादन से माजी में इन्होंने पैसे लिए हों और पैसे लेकर एक हुकूमत को गिराने की इन्होंने कोशिश की हो। तो मैं समझता हूं कि हम इनको भी किसी सूरत भी जो है वो राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। और आज इनको तोशाखाना केस जो है वो बड़ा याद आता है, तो आज बड़े शौक से एहसन इकबाल साहब ये भी बताते कि नवाज शरीफ जो है वो किस कानून के तहत तोशाखाना की BMW जो है वो घर लेके चले गए थे, जो इनके जाती इस्तेमाल में होती रही। हमने तो तोशाखाना के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकाला। नवाज शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर लेटर जारी किया था कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हम फराहम नहीं कर सकते। भूल गए हैं। तोशाखाना के हवाले से एक साबका वजीर आजम तो हार ही घर लेके चले गए थे, बाद में वापस करना पड़ा था एक मुल्क से। और BMW जो आसिफ अली जरदारी तोशाखाना केस की लेके जाते रहे हैं, क्या उस वक्त आप लोगों ने गलत किया था, ठीक किया था? ये तमाम चीज़ों के जवाब जो है वो आज तक नहीं आए और उन जवाबों के हम मुंतज़र हैं। वो जवाब एहसन इकबाल और PMLN से हमने हर सूरत वो जवाब लेने हैं आपसे, क्योंकि आपको तोशाखाना तो बड़ा याद आता है। उस तोशाखाना की BMW, जिस BMW पे मरी की सैरें होती थी, जिस BMW पे मुझे क्यों निकाला की सारी आपने कैंपेन चलाई, उस BMW को आके हिसाब दें कि वो BMW तोशाखाना की आप कैसे अपने साथ अपने घर जो है वो लेके चले गए थे। और समझ नहीं आती कि अजीब तमाशा लगा हुआ है। वो तमाशा क्या है कि जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने चोरी की है, जो मुल्क के इदारों को तबाह करते रहे हैं, जो 2008 से 2018 तक ये सब इक्तदार में थे। पीपल्स पार्टी नून लीग का मरकज में इत्तेहाद बना हुआ था, फिर नून लीग निकल गई इत्तेहाद में, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद चलता रहा। फजलुर रहमान जो है वो हर इत्तेहाद के अंदर जो है वो मजे लूटते रहे हैं, डीजल के परमिट लेते रहे हैं, लस्सियां पीते रहे हैं और जायदादें दो हाथों से बनाते रहे हैं। ये 2008 से 2018 के दरमियान एक मुकमुका की कौमी हुकूमत बनी हुई थी, जिस कौमी हुकूमत का मतलब था कि आप भी लूटो और हमें भी लूटने दो और बाद में कोई किसी को नहीं पूछेगा, और मुकमुका था। मैं आप फिर कहते हैं जी कि कौमी हुकूमत बना दे 5 साल में। वो 3-3 बारियां तो आप ले चुके हैं। 3-3 बारियां लेने के बाद, 3-3 बार वजारत उज़्मा के मजे लेने के बाद, वजारत आला के मजे लेने के बाद अब भी अगर आपका पेट नहीं भरता तो फिर मसला आपका कुछ और है। मसला इनका ये है कि चोरों की कौमी हुकूमत बनाई जाए और कौमी हुकूमत बनाकर इनको NRO दे दिया जाए। और तकलीफ क्या है कि इमरान खान उसका हिस्सा ना हो। खौफजदा किससे हैं? खौफजदा इमरान खान से, जो इनको NRO नहीं दे रहा, जो
چاہتا ہے کہ ان کا احتساب ہو جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جو چاہتا ہے پاکستان کے اندر پہلی بار قانون کی جو ہے وہ حاکمیت قائم ہو، یہ اس کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے کبھی نو کانفیڈنس کی موو آ جاتی ہے، کبھی قومی حکومت کی کہانی آ جاتی ہے۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر عوام کی قومی حکومت بننی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی حکومت بننی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی NRO کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی سندھ ہاؤس کے اندر منڈیاں لگا لیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ منسٹر، یہ جو آپ کا پارلیمنٹ ہاسٹل ہے، پارلیمنٹ لاجز ہے، اس سے محفوظ جگہ کون سی ہوگی؟ پچھلے 3.5 سال میں تو کسی پہ کوئی حملہ نہیں ہوا، پچھلے 3.5 سال میں PTI حکومت میں کوئی اپوزیشن کا MNA جو ہے وہ اغوا نہیں ہوا، کیونکہ آپ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ یسر رضا گیلانی نے ٹی وی کے اوپر آ کے تسلیم کر لیا کہ انہوں نے سندھ حکومت کے اندر غیر آئینی، غیر قانونی طور کے اوپر جو انہوں نے زرداری نے ایک اسپیشل سیکیورٹی یونٹ بنا رکھا ہے، جو ان کی ذاتی بدماشیوں کے لیے بنا ہوا ہے، جو پیپلز پارٹی کی ذاتی گنڈا گردی کے لیے بنا ہوا ہے، اس کے لوگوں کو یہاں غیر آئینی، غیر قانونی طور کے اوپر بلایا ہوا ہے۔ اور اس کے اوپر وزارت داخلہ کو بالکل نوٹس لینا چاہیے کہ کس طریقے سے اسلام آباد کے اندر ایک ایسا یونٹ آ کے بیٹھ جائے جو کہ سندھ حکومت کے وہاں پر ملازمین ہیں، اور یہاں پر آ کر وہ زرداری کے ذاتی ملازم بنے ہوئے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کا جو ہے وہ بازار گرم کیا گیا ہے، جو غیر قانونی ہے، جس کو یسر رضا گیلانی خود تسلیم کر رہے ہیں۔ وہی یسر رضا گیلانی جن کا کیس یہ الیکشن کمیشن سن رہا ہے، جو سینٹ میں سینیٹر بننے کے لیے جن کا بیٹا ووٹوں کی خرید و فروخت کر رہا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی اس پہ بھی نوٹس لینا چاہیے کہ کیا کھلے عام جو ہے وہ لوگوں کے ضمیروں کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ آصف علی زرداری جو ہے وہ ضمیروں کے سوداگر بنے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف جو ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر جو ہے وہ اچھلنا کودنا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ کیوں اچھل کود رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی جائیدادیں، لوٹ مار کا مال ان ملکوں کے اندر پڑا ہوا ہے جن کے انہوں نے ہمیشہ بوٹ پالش کیے ہیں، جن کے آگے یہ ہمیشہ غلامانہ طور کے اوپر سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے۔ ان کو آزادانہ خارجہ پالیسی والا وزیر اعظم کیسے پسند آئے گا جس کی نہ لوٹ مار ہے، جس نے نہ منی لانڈرنگ کی، نہ جس نے جائیدادیں باہر بنائی؟ یہ کہتے ہیں جناب ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، کسی ملک کو جو ہے وہ ناراض کر دیا، تو کیا آپ کی طرح ہم بھی لکھ کے دے دیتے؟ قوم ملک کی سالمیت پہ سودا کر لیتے، ڈرون حملے شروع کروا دیتے، اپنے لوگوں کو مروانا شروع کر دیتے؟ یہ کام جو ہے وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کر سکتے تھے اور کرتے رہے ہیں۔ عمران خان نہیں کر سکتا جو قوم سے وعدہ کر کے آیا تھا، نہ میں آپ کا سر جھکنے دوں گا، نہ اپنا سر جھکاؤں گا، بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کروں گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا، اور یہ بات ہم کرتے رہیں گے۔ اگر ہمیں اس بات کی ایبسولوٹلی ناٹ کی سزا دینی ہے تو ایسی 100 سزائیں ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جو ہے وہ ملک کی سالمیت کے اوپر، قومی غیرت کے اوپر عمران خان کوئی سودے بازی جو ہے وہ نہیں کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں وہی قومیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں جو دنیا ان کی عزت کرتی ہے، جو اپنی عزت خود کرتے ہیں۔ لہذا آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ غلامی کرنے والے کون ہیں، بوٹ پالشی کون ہیں، اور ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر معذرت خانہ رویہ کنہوں نے جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے۔ شہباز شریف، آصف علی زرداری اور فضل الرحمان، یہ جو مرضی کر لیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی سازش جو ہے وہ کامیاب ہوگی، ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی مرضی سے نہیں جاتا۔ آپ دیکھیں کہ جو لوٹ مار کا پیسہ ہے آصف علی زرداری کے پاس، اور جو پیسہ جہاں جہاں سے آیا ہے، جن طاقتوں سے آیا ہے، جن کو پاکستان کی خود مختاری، جن کو پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی ہضم نہیں ہوتی، اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ جلد سامنے آ جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اسلامو فوبیا کے اوپر، ناموس رسالت کے اوپر پوری دنیا کو وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ساتھ جو ہے وہ متوجہ کر لیا۔ ان کو یہی تو پرابلم ہے، اور عمران خان سے کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ وہ مکہ نہیں کرتا، وہ NRO نہیں دیتا۔ لہذا جو سندھ ہاؤس کے اندر جو غیر قانونی، غیر آئینی عمل جاری ہے،
اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ جلد نمٹیں گے. اب سے ایک ہفتہ قبل جو اسلام کے ساتھ ہوا، جو جماعت اسلام کے ساتھ ہوا، کیا آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ محفوظ ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اکبر اسلامی کی بات کی، اب سے مسلم میڈیا یہاں پر کرنے کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان طریقے صاحب کو بھارت سے فنڈنگ بھی ہے، بھارتی شہری نے فنڈنگ کی ہے اور ان کے پاس ثبوت بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو باہر سے فنڈنگ لے رہا ہو نا، نہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے، نہ جو ہے وہ سفرا کو ٹیک آن کرتا ہے، نہ ہی وہ جو ہے مودی کو للکار سکتا ہے، نہ ہی وہ مودی کی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو للکار سکتا ہے. جو فنڈنگ لیتے رہے ہیں وہ مودی کو اپنی شادیوں پہ بلاتے رہے ہیں. جو فنڈنگ لیتے رہے ہیں وہ کلبھشن یادو کے اوپر ان کی زبانیں سلی ہوتی تھی. جو فنڈنگ لیتے رہے ہیں وہ افغانستان سے بیٹھ کر بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے بیج بوتا تھا، اس وقت ان کی زبانیں خاموش ہوتی تھی. جو فنڈنگ لیتے رہے ہیں وہ ڈان لیکس کرتے رہے ہیں، وہ میمو گیٹ کرتے رہے ہیں، اور وہ کھٹمنڈو میں چھپ چھپ کے ملاقاتیں کیا کرتے تھے. جس نے غیر ملکی فنڈنگ نہ لی ہو، ہاں ہمیں فنڈنگ دیتے ہیں، بیرون ملک پاکستانی فنڈنگ دیتے ہیں، $30 ارب پاکستان کو وہ بھیجتے ہیں. ہمارا تمام ریکارڈ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. ہم ان کی طرح تھوڑی ہیں تو ٹھیکیداروں سے، غیر ملکیوں سے کمیشنیں لے کر، فنڈنگ لے کر اپنی سیاست چلائیں. وہ کام ہم نے نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ریکارڈ بھی موجود ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہم یہاں سے انشاءاللہ سرخرو ہو کے نکلیں گے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قانون کی حاکمیت جو ہے وہ قائم ہوگی. اس کے لیے تمام تر جو آپشنز ہیں ان آپشنز کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور تمام آپشنز جو ہیں وہ زیر غور بھی ہیں. صرف میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو اب کسی قسم کا کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنے دیں گے، اور جو یہ کام کرے گا اس کا عوام بھی راستہ روکے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پبلک اب مائنڈ بنا چکی ہے اپنا، اور یہ نہ ہو کہ وہ لوگ جو ضمیروں کے سودے کر رہے ہیں اور جو ضمیروں کی سوداگری میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لوگ خود ان کا سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ احتساب شروع کر دیں. مجھے حالات ایسے بھی نظر آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یوسف گیلانی نے ابھی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ہارس ٹریڈنگ کا ذکر کیا، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہارس ٹریڈنگ کا ڈھنڈورا اس لیے پیٹ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس نمبر گیم پورے نہیں ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ آپ کے نمبر گیم دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ نمبر گیم کا معاملہ نہیں ہے. نمبر گیم ہمارے موجود ہیں تو ہماری حکومت قائم. اور یسر رضا گیلانی تو وہ ہیں جنہوں نے آج تک یہ جواب نہیں دیا کہ اسٹیٹ بینک کے بل کے اوپر جو ہے وہ کہاں چلے گئے تھے. پوری اپوزیشن جو ہے وہ ان کو ڈھونڈتی رہی تھی، وہ اس دن غائب تھے، موقع کے اوپر جو ہے وہ موجود نہیں تھے. لیکن آ کر برملا ہارس ٹریڈنگ کا اعتراف کرنا، جاوید لطیف نے اعتراف کیا ہے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اگر آپ اس طرح ہارس ٹریڈنگ کا غیر آئینی اقدام جو کہ آرٹیکل 63A آئین کے اندر انہوں نے خود شامل کیا ہوا ہے، اس کا اگر آ کر آپ خود پرچار کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بھی ان سے یہ سوال پوچھیں کہ یہ کیسے غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کو آگے جو ہے وہ دہرا سکتے ہیں. انصار الاسلام کے ساتھ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ انصار الاسلام ایک غیر اپنا کالعدم تنظیم ہے، 2019 میں کالعدم ہوئی ہے. اور سن لیں، کوئی بھی سیاسی جماعت، آپ اسی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں، الیکشن ایکٹ کی شک نمبر 200 آپ پڑھیں. کوئی جماعت اپنی پرائیویٹ ملیشیا نہیں بنا سکتی، کسی کو ملٹری ٹریننگ نہیں دے سکتی. آئین کا آرٹیکل 256 اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ آپ پرائیویٹ آرمی بنانا جو ہے وہ بینڈ ہے، نہیں بنا سکتے. کس طرح آپ کو الاؤ کر دیں کہ آپ جو ہے وہ وردیوں والے جن کو ٹریننگ یافتہ لوگوں کو، ڈنڈا بردار لوگوں کو آپ پارلیمنٹ لاجز میں چڑھائی کروا دیں. ہم نے جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز سے ان کو صاف کیا تاکہ وہاں خوف و ہراس کی جو فضا تھی وہ ختم ہو، اور قانون کی حاکمیت ہم نے قائم کی ہے. اس سے قبل جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں آج تک کوئی مجھے بتا دیں کوئی MNA جو ہے وہ اغوا ہو گیا ہو. اصل مسئلہ ان کا کچھ اور ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر چھانگا مانگا کی منڈی جو ہے وہ لگائی جائے اور اس کو آگے پروان چڑھایا جائے. بہت شکریہ. ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور اس کے اوپر انکوائری بھی جاری ہے، اور جن لوگوں نے ان کو الاؤ کیا تھا ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا. بہت شکریہ. وزیر مملکت فاروق حبیب الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. نون لیگ کی فنڈنگ کا